अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात करेंगे इस्लाम और माहौलियाती अखलाकियात। नहायत अहम मौजू है और इस पे मैं पूरी तहकीक और नोट्स के साथ आया हूँ। जो इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इसको हम डिस्कस करेंगे। रीज़न आप पूछेंगे क्या है? रीज़न बिल्कुल वाज़ेह है। गुज़श्ता दिनों भी आपने देखा कि जिस तरह एक हमारे यहाँ रेनी सीज़न जो शुरू हुआ, प्री मानसून फिर मानसून, क्लाउड बर्स्ट भी हुए बाज़ जगह पे और सैलाबी सूरत हाल थी। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने सोचा कि कुरानिक पर्सपेक्टिव में, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इन्वायरमेंटल जो एथिक्स हैं उसकी रोशनी में हम माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो चीज़ें फितरत ने प्रिजर्व की हुई हैं उनसे छेड़छाड़ से कैसे बच सकते हैं। लेट मी डाइव इनटू द डिस्कशन। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को, माहौल को डिफ़ाइन करते हैं। ये क्या है माहौल? असल में इसका लुग़वी माना है गिरदो पेश या इर्द गिर्द, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सराउंडिंग्स कहते हैं। ठीक, तो इन्वायरमेंट तो माहौल एक उमूमी जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो किसी जानदार के इर्द गिर्द हो और अपना असर रखती हो, यानी हर वो चीज़ जिसका एक इम्पैक्ट हो ह्यूमन लाइफ पे, क्रिएशन पे। वो जितनी भी लिविंग क्रिएशंस हैं वो सारी की सारी इन्वायरमेंट में आती हैं। इट मीन्स कि इन्वायरमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है, एटमॉस्फेयर इन विच द होल लिविंग क्रिएशंस आर लिविंग और एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट। ये इसकी तारीफ़ है, इसे माहौल कहते हैं। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ज़मीन, फ़िज़ा और पानी को माहौल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें तमाम हयातियाती, तबीयाती, कीमियाई अज्जिया यानी बायोलॉजिकल, फ़िज़िकल और केमिकल कंपोनेंट्स जिस जिस चीज़ में पाए जाएंगे वो इन्वायरमेंट का हिस्सा होगी, ठीक है। और हकीकत में माहौल उसे कहते हैं कि दुनिया में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो माहौल ही के अंदर शामिल होती है। फिर बाद जो स्कॉलर्स और मुफक्किरीन हैं उन्होंने लिखा कि माहौल जो है पानी, हवा, मट्टी और आग, ये चार चीज़ें, इस पे तो कॉन्सेंसस है, ठीक है। आपकी क्ले हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गया और आपकी फायर हो गई, ठीक है। ये माहौल के अंदर ये वो अज्जाएँ जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। चूँकि कुरानिक पर्सपेक्टिव में हम इसको देखें तो जस्टिफाइड है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया कि हर जिंदा शय को पानी से पैदा किया। तो पानी जो असल है, रूह है किसी भी शय की, इंसान के जो कंपोनेंट्स हैं, बॉडी के अज्जाएँ हैं, उसमें भी पानी नागुज़ीर है। उसके बगैर उसका ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। यही हाल मट्टी का है, यही दरख्तों का है, तने का है, यही लिविंग क्रिएशंस का है जितनी। तो ये इकोसिस्टम खालिक ने बनाया है, एक दूसरे के साथ पूरा ये चैन है जो जुड़ा हुआ है। इनमें से चैन में से थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो वो फिर अगेंस्ट नेचर चले जाते हैं हम, वो फिर डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर बाद मुफक्किरीन के नज़दीक हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा, पानी, ज़मीन, चरिंद परिंद, जैसे मैंने लिविंग क्रिएशंस में कहा, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, स्काइज़, आपके ट्रीज, प्लांटेशन, ग्रास, ठीक है, फ्लावर्स, ठीक है, फ्रेगरेंस, ठीक है, लाइट ऑफ द सन, धूप की सनशाइन, फिर उसके अलावा मून, चांद यानी उसकी किरणें, गैलेक्सीज, मट्टी, क्ले, उसकी तमाम कंपोनेंट्स और चीज़ें जो इर्द गिर्द जिससे हमारा माहौल मुतासिर होता है, ये माहौल में आती हैं, ठीक है। फिर माहौल को हम कैसे मुदर सेहत चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ उसका कर सकते हैं, ये इल्म माहौलियात का इल्म इन्वायरमेंटल साइंसेस कहलाता है। और अब UNO के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 12 हैं, 24 हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। अभी इन्वायरमेंटल साइंसेस वन ऑफ द की एंड मेजर सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, और उसमें ग्लोबलाइजेशन के एरा में उस पर ज़्यादा फोकस है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको कैसे रीन्यूएबल, गैस का अखराज, ओजोन की लेयर जो है, कैसे वो सूरज की शुआओं, अल्ट्रा वेव्स से बचना है,
وہ اب اس میں گہرا شگاف پڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری فیکٹریز کا دھواں، گاڑیوں کا پولوشن، ڈسٹ، الرجی، یہ ساری اس نیچرل انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب آپ نیچرل جو ایک پانی جا رہا ہے نہر، اس کو آپ بند کرتے ہیں، اس کے اوپر تعمیرات کرتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، الٹرنیٹ پانی کہاں جائے گا؟ آپ نے ساری زمین کو کنکریٹ کر دینا ہے تو پانی جذب تو نہیں ہو رہا، تو پھر کہیں نہ کہیں تو جا کے اس کا ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو ٹاؤن پلاننگ ٹھیک ہے کریں، لیکن جو ایک پانی کا بہاؤ ہے نیچرل، اس کے لیے جو راستے ہیں ان کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو انسان نے اصل میں ماحول کو خود خراب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری اپنی نیگلیجنس ہے، اور میں اسے کرمنل نیگلیجنس کہتا ہوں، اور یہ اسلامک پرسپیکٹو میں بہت زیادہ کہ ہم خراب اور فساد کرنے والے ہیں۔ ایک تو فساد ہے محاربہ، فساد فی الارض، یہ بھی فساد فی الارض ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ آج قوم اگر آپریشن رد الفساد کرتی ہے افواج پاکستان، تو آج میں سنو نیوز ایچ ڈی کی طرف سے ایک سجیشن دے رہا ہوں، ایک آپریشن لانچ کرے پوری قوم، اس میں ینگسٹرز، اسٹوڈنٹس، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، ان سے میں کہوں گا سکولز کے جو پلانٹیشن میں تھے، یہ ایک کمپین شروع کر دیں، آپریشن رد الفساد فی الماحول، کہ ماحول کو جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کے رد کے لیے، رد الفساد فی الماحول، یہ آپریشن پوری قوم ایمرجنسی میں شروع کر دے، چونکہ رین ایمرجنسی ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اب ہمیں ڈیزاسٹرس جو ایک چیز آگے کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ ٹری پلانٹیشن کا آغاز کریں۔ وہ سکولز میں، کالجز میں ایک دن مخصوص ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ پلانٹیشن کے لیے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے تھے، ایک وہ کریں۔ دوسرا، آپ کو یہ ٹمبر مافیا سے جان چھڑانی ہوگی، لکڑیاں کاٹنے۔ تیسرا، لینڈ گریبرز مافیا، جس جگہ آئے وہاں پہ بلڈنگز کھڑی کر دیں، شمالی علاقوں میں، مری میں، آپ دیکھیں قدرتی حسن تباہ ہو رہا ہے، اور یہ درختیں جو زمین کی میخیں ہیں، اس کے بہت سارے ایکو سسٹم پہ ایفیکٹ ہیں، آکسیجن پہ حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، اس کے سائے کے حوالے سے، پرندوں کے حوالے سے، ان کی ایگزسٹنس کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، پھلدار درخت، اسی طرح وہ زمین میں جو پانی ہے اس کا جذب ہونا، تو یہ بہت افیکٹو ہے۔ تو جب آپ درخت کاٹ دیں گے تو زمین کچی ہو جائے گی، اس کی میخیں جو اللہ نے ایک بیلنس کے تحت زمین کو بنایا ہے، اس کو ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے جو اشیاء پیدا کی ہیں ان کا مناسب استعمال کیا جائے، تباہی سے بچایا جائے۔ اب قرآن مجید میں ہم اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ، کہ ہم نے ہر شے کی تخلیق پانی سے کی ہے۔ یہ پانی بڑا امپورٹنٹ ایسنشل کمپوننٹ ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سورہ اسراء میں بے جا پانی کا بہاؤ، اسراف، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ واش روم گئے، پینے کے لیے، نہانے کے لیے ٹوٹی کھلی ہے، اس میں بھی اسراف جو ہے یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور یہ شیطانی عادت ہے، سیٹنک ٹریبیوٹ ہے، ایٹریبیوٹ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ فضول خرچ اور اس حد سے گزرنے والا ہے۔ تو کسی شے میں حد سے مت گزریں، اعتدال اور میانہ روی ہے، چاہے وہ پانی خرچ کرنے میں ہو، کسی چیز میں۔ اور دوسرا، پانی کا اسراف یہ بھی ہے کہ اللہ نے تو آسمان سے مدرار، آسمان سے پانی برسایا کھیتیوں کے لیے، آپ کی فصلوں کے لیے، نسل انسانی کے لیے، تو اس کو پریزرو کرنا، سٹوریج کرنا، یہ انسانوں کا کام ہے۔ تو میری احباب حل و عقد سے یہ بھی گزارش ہے کہ اللہ نے تو پانی وافر دیا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، آپ اس کو پریزرو کیوں نہیں کرتے، ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ اٹ از شاکنگ فار می کہ 50-75 سال ہو گئے ہیں آپ کا دیامر بھاشا، آپ کا کالا بینگ، یہ ڈیموں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، فلاں کہتا ہے نہیں بننے دینا، وہ سب کے لیے ہے، اس ملک کے لیے۔ پاکستان کی بقا درختوں میں اور پانی کی پریزرونس میں ہے، ڈیم اور درخت آپ کی بقا ہیں، یاد رکھیں آنے والے دنوں میں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن یہ ماحولیاتی آلودگی ہے، اس کے خلاف آپ کو جنگ پہ لڑنا ہوگی۔ یہ دہشت گرد دوسرے دشمن تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جب آپ کی زمین بنجر ہوگی، سرکنا شروع ہو جائے گی۔ سندھ بدین میں دیکھیں نا، ابھی زمین سرکنا شروع ہو گئی۔ 2050-60 تک فرینچ جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان کی میں پڑھ رہا تھا کہ کراچی کے ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے، سمندر کے نیچے چلے جائیں گے۔ اور آپ کا یہ جو خطہ پوٹھوار ہے، ابھی دریائے سواں دیکھیں خوش رہتا ہے تباہی، آپ نے ادھر ٹاؤنز بنا دیے،
آپ کا یہ دریائے جہلم اور یہ علاقے، انڈیا بھی پانی چھوڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت دریا کے بہاؤ کے ذریعے یہ بستیاں بہہ جائیں، کچی آبادیاں. تو آپ کی پلاننگ کی در اسٹوریج کریں. ایک پوٹھوار ڈیم میں آج کی اس گفتگو میں تجویز کروں گا کہ اس پورے خطے کے لیے ایک پوٹھوار ڈیم بنایا جائے. آپ کو مری میں بھی 2-3 لوکیشنز ہیں ریور جہلم کے اوپر، اگر مری کی طرف آئیں کوہالہ سے تو وہاں پہ اچھا ڈیم بن سکتا ہے. اسی طرح آپ پوٹھوار میں دریائے سواں پہ جہلم کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک ڈیم یہاں پہ بنائیں. چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں، ٹھیک ہے سٹوریج کیپیسٹی کم ہو تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں کے علاقوں کے لیے بجلی بھی پیدا ہوگی، پانی بھی ضائع نہیں ہوگا، فلڈ سے لوگ افیکٹ بھی نہیں ہوں گے. تو یہ پلاننگ ہے. دوسرا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال جو تمہیں عطا کیا آخرت کا فکر کرو اور اس میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کرو. اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال سورہ قصص میں سمیٹ کے رکھتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے، وہ بھی مفسد ہیں. چونکہ مال چند ہاتھوں میں دولت مقید ہو جائے تو وہ جو ہے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو ہر چیز کے خرچ کرنے میں خیر و برکت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصول ہے. پھر ہمیں انسان کو اس دنیا میں 2 حیثیتوں میں اللہ نے بھیجا: مقام عبدیت، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق، اور مقام خلافت، اللہ کا خلیفہ اور نائب ہونا. تو انسان کا کائنات کے ساتھ خلیفۃ اللہ ہونے کا جو تعلق ہے، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. ٹھیک ہے، اس کی حیثیت سے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کمانڈمنٹس کے مطابق دنیا کا سسٹم رن کرے. اب نیچر کو بگاڑنا یہ نیابت الہی نہیں ہے، نیچر کو سنوارنا یہ خلافت عرضی ہے. تو جو لوگ پانی کے بہاؤ کو نہیں کرتے، جو فصلوں کے لیے نہیں پریزرو نہیں کرتے، وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں، چونکہ وہ نیچر کے اصول کے خلاف ہیں. درخت کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی ضرورت کے مطابق کاٹیں، لیکن نئے درخت تو لگائیں نا. ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں، کریں، لیکن اس طرح کریں کہ پانی کا بہاؤ نہ رکے اور آپ کے جنگل متاثر نہ ہو. آپ حیران ہوں گے 4% رقبہ اس وقت رہ گیا پاکستان کا جنگلات، اور وہ بھی اب شاید سکڑ کے کم ہو گیا. کدھر گیا بلین ٹریز پلان اور سارے ہم جو باتیں سنتے تھے. تو اس حوالے سے 114 چیپٹرز قرآن مجید کے جو ہیں ان کے اندر پائی جانے والی اشیاء کے نام غور کریں تو وہ ماحول سے ریلیٹڈ ہیں. آپ اسلامک پرسپیکٹو میں سمجھیں. یہ لیونگ کریشنز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. کیوں؟ سورہ بقرہ یہ گائے کے نام پہ یعنی اینیمل کے نام پہ سورت ہے. انعام، جانور، چوپائے، لیونگ کریشنز کے نام پہ پورا چیپٹر ہے. سورہ رعد بادل کی گن گرج، کلاؤڈ بس جو ہے یہ ایک پورا چیپٹر ہے. سورہ نحل شہد کی مکھی، شہد جو ڈیلٹ اور آپ کی ہائٹ کے لیے، ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سورہ نمل چیونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ زخرف سونا گولڈ، سورہ نجم ستارے سٹار، سورہ قمر چاند، الحدید لوہا. سورہ الحدید میں لوہے کو بڑی قوت والا منافع بخش کہا گیا، لیکن یہ ایسی قوت ہے کہ قرآن نے کہا اس سے فساد بھی ہو سکتا ہے. تو ایٹمی بم یا ایٹمی ٹیکنالوجی کا ذکر تو سورہ حدید میں ہے، لیکن پرامن مقاصد کے لیے، اپنے جو ہے وہ انڈسٹریل، اس کے لیے، میڈیسن کے لیے، باقی چیزوں کے لیے آپ یورینیم افزود کریں، لیکن انسانیت کے لیے تباہ کن بھی ہو سکتا ہے. یہ سب سے پہلے قرآن نے بتا دیا تھا. سورہ شمس، سورج، 3 حجر، عادیات دوڑنے والے گھوڑے، فیل، ہاتھی، الطور کوہ طور، الناس انسان. طور پہاڑ کی بات ہے. تو یہ پہاڑ، جنگلات، یہ درخت، ان کا ذکر قرآن میں ہے. تو یہ دیز آر دا پارٹ آف لیونگ کریشنز. آپ ٹوٹل موبائل سے اگر جڑ گئے ہیں، آپ اگر صرف اپنی انفراسٹرکچر کے ساتھ ہیں یا پریزرویٹیوز کھاتے ہیں تو یہ ایکو سسٹم نہیں ہے. ایکو سسٹم ہے بارش برسے گی، زمین سے اگنے والی چیز کھائیں، ہیلتھ بھی خراب نہیں ہوگی، انوائرمنٹ بھی سیف ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے نام قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں جس سے ہمیں ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر اس میں احادیث میں دیکھیں تو شجرکاری، درخت لگانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شجرکاری کا حکم ہے. فرمایا قیامت کی گھڑی آ جائے اور ہاتھ میں پودا یا بیج ہو تو اسے اگانے کے لیے زمین میں ضرور ڈالا جائے. ٹھیک ہے، یعنی قیامت کی بھی گھڑی ہو تو آپ کے ہاتھ میں پودا ہے تو اس کو بھی لگا دیں، اتنا امپورٹنٹ ہے. اور یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس درخت کے سائے میں کوئی بیٹھے گا، اس پہ درخت سے پھل لوگ کھائیں گے، وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. تو یہ شجرکاری، پلانٹیشن سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سرسبز پاکستان کی بقا کے لیے ناگزیر ہے. تو اب لیسن میں آپ کو جو دے رہا ہوں، درخت لگائیں، سنت بھی ہے،
سنت کا ثواب بھی، حضور کی ایٹریبیوٹس کا ثواب بھی پائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب بھی پائیں، اور پاکستان کی خوشحالی اور بقا کی ضمانت بھی مہیا کریں۔ 3 چیزیں ایک درخت لگانے سے۔ آئیے عہد کریں، یہ گپ شپ جو کرتے ہیں، ایک درخت پودا لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ، 15 کر لیں، آدھا گھنٹہ کر لیں۔ تو اگر ہر بندہ روز آدھا گھنٹہ ایک پودا لگانے کے لیے نکالے، مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 30 پودے۔ تو اگر 1 کروڑ 25 کروڑ میں سے 2.5% میں کہتا ہوں ٹوٹل پاپولیشن میں سے اگر روز ایک پودا لگائیں تو مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 30 کروڑ پودے بن جاتے ہیں۔ 30 کروڑ پودے پورے ملک میں ایک ماہ میں، ملٹی پلائی بائی 12، تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 2 ارب 60 کروڑ پودا جو ہے وہ ایک میرے خیال میں سال کا بن جاتا ہے۔ سال میں 2 ارب 60 کروڑ پودے آپ لگا سکتے ہیں، روز ایک لگائیں تو وہ بھی 1 کروڑ بندہ لگائے۔ سمپل فارمولا ہے، اب اس پہ جو عمل کرنا چاہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا۔ ایک درخت سے کئی جانداروں کی زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں، لیونگ کریشنز کی۔ تو گھروں کی صفائی کا حکم دیا کہ یہودی اپنے گھروں کے آگے کوڑا پھینکتے تھے۔ گھروں کے آگے کوڑا پھینکنا یہودیوں کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کو بتا رہا ہوں۔ مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گھروں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کا کوڑا باہر نہیں پھینکتے، وہ ڈسٹ بن میں پھینکیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا خدا کا واسطہ، یہ سی ڈی اے والے LDA، یہ پنڈی جو میونسپل والے، یہ جتنا بھی کوڑا ہے ارد گرد نالوں میں پھینک جاتے ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے۔ اب ان نالوں میں جب سیلاب آتا ہے یا ابھی ہوا ہے پنڈی میں، دیکھیں اتنے شاپر، پیمپرز، کوئی ایتھکس ہے؟ گند خراب آلودگی تو الگ ہوتی ہے، آپ پیمپرز، شاپرز، گند بلا سارا وہ جا کے اس میں، بھائی جان یہ رینیوبل ریسورسز آف انرجی ہیں، اس پہ چائنا کام کر چکا ہے۔ اس سے تو آپ رینیوبل ریسورسز گیس بنا سکتے ہیں اور چیزیں بنا سکتے ہیں۔ کدھر ہے آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی؟ وہ وزارت کیا کر رہی ہے؟ یہ آپ بجائے وہ پانی کا بہاؤ تیز کرنے کے، وہ نالے صاف کرنے کے، انہی کو بند کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی سینیٹری کا سسٹم ہونا چاہیے، پوری دنیا میں اپ ڈیٹڈ ہے، کہاں پہ اسے سٹور کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، پھر اس پہ میتھڈولوجی کے لیے ریسائیکل کر کے گیس بنائی جاتی ہے، دیگر چیزیں بنتی ہیں، اور ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ہمیں سیلاب آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سارے دنیا کے شاپر اس نالے سے برآمد ہو رہے ہیں، سارے دودھ کے ڈبے ادھر سے برآمد ہو رہے ہیں، ساری لیز اور سلانٹیز کے پیکٹ ادھر سے، وہ تو پانی روکیں گے پھر۔ تو یہ یہودیوں کی صفت ہے، میں کھل کے حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل یا قضائے حاجت سے منع فرمایا، اس سے وضو وغیرہ، کھڑے پانی میں کبھی بھی قضائے حاجت نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دریا کے پانی کے اسراف سے بھی منع فرمایا، کہ پانی دریا میں ہے بجائے، لیکن وہ بے شک سمندر میں ہے، اس سے ایک بالٹی ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے جانداروں کی زندگی وابستہ ہے۔ اسی دریا سمندر میں جانور، دریائی گھوڑے، مچھلیاں، کیکڑے اور دیگر جانور رہتے ہیں، وہ زندگی کی ضمانت ہے۔ تو اسراف منع فرمایا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر اپنے لشکر کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرماتے ہیں کہ کسی بھی پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ پھلدار درختوں کی امپورٹنٹ، عمر فاروق کے دور میں شہروں کی آباد کاری کے لیے منصوبہ بندی ہوئی، ٹاؤن پلاننگ، یہ پراپرٹی ڈیلرز کو بتا رہا ہوں۔ تو شہر کوفہ کی تعمیر کے لیے حضرت عمر نے جو ہدایات جاری کی وہ کیا تھیں؟ سڑکیں 40 گز کی ہوں تاکہ دونوں طرف ٹریفک ہو، اس سے کم در کی 30 اور کم از کم 20 گز چوڑی ہوں۔ ہماری کون سی سڑکیں ٹاؤن پلاننگ میں 40، 30، 20 گز ہوتی ہیں؟ یہ حضرت عمر کی ریفارمز بتا رہا ہوں جو آج بھی زندہ ہے۔ گلیاں 7 گز کی ہوں گی، اس سے کم نہ ہوں۔ اس اقدام سے معلوم ہوتا ہے کہ ماحول میں ہوا کا گزر ہو، گھٹن نہ ہو، لوگ آپس میں گزر سکیں پانی کا۔ اور حضرت عمر کی ٹاؤن پلاننگ میں یہ تھا کہ جب بھی کوفہ کا شہر آباد ہوا تو 7 نالیوں، پختہ نالیاں تعمیر کروائیں گئیں اور لوگوں کو اس کے ایتھکس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر زرعی ضروریات، زمین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہریں کھدوائیں، مسجد نبوی میں پختہ فرش بنے، ٹھیک ہے، تاکہ مٹی نہ لگے۔ حضرت عثمان نے مدینہ میں خیبر کی سمت سے آنے والے سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند تعمیر کر کے سیلاب کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تھا، اور اس بند سے پانی پریزرو ہوتا اور وہ پلانٹیشن کے کام آتا تھا۔ یہ عثمانی فارمولہ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، اور آبادی بھی محفوظ۔ حضرت علی نے بیت المال کے تحفظ اور اس کے وسائل عوام کی بہبود پر خرچ کیے، اور اس میں سے ایک حصہ
ماحولیاتی آلودگی کے لیے سیدنا علی نے اس کے خاتمے کے لیے مختص کیا۔ وہ نہریں کھدوائی جاتی، کنویں صاف کروائے جاتے، ڈرینیج کا سسٹم سیدنا علی کے دور میں بڑا پختہ تھا۔ یہ وہ ماحول دوست ریفارمز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم پاکستان کو، اہل پاکستان کو جو ہے وہ ایک بہترین انوائرمنٹ اور ماحول دے سکتے ہیں۔ اس پہ بہت سارے آرٹیکلز ہیں، بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن قصہ مختصر کہ یہ جو پچھلے دنوں کچھ ہوا ہے، کلاؤڈ بسٹ ہوئے ہیں اور ہماری پلاننگ نہیں تھی، سڑکوں پہ پانی، گھروں پہ، دکانوں پہ، لوگوں کا کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا۔ آپ 11 سیکٹر CDA یہ بریجز بنا دیے آپ نے، تو آپ جو قدرتی نالے تھے ان کو دیوار لگا کے بند نہیں کرتے، اس انجینئر کو 21 توپوں کی سرخ سلامی دیں جس نے وہ نالے ادھر بند کر دیے تھے ڈپلومیٹک انکلیو کے پاس۔ اب پھر مشینری لگا کے وہ آپ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ وہ لوگو لگاتے ہیں 2.5 کروڑ کا، وہ ایسے کر کے جو مارگلا میں لگا ہوا تھا، 2 باؤلز تھے اس کے ہاتھ میں، 2.5 کروڑ لگا، پھر اس کو تباہ۔ بھائی آئیڈیا کس کا تھا جب اس کا مذاق بننا تھا؟ تو عوام کا پیسہ شیر مادر پہ نہ لگائیں، ماحول کو بچانا ہے۔ نیا اسپیل 22-23 جولائی سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ ریسکیو آپ وہی باجے پرانے والا سائرن رکھا ہوا ہے، ابھی تک آپ کے ویل اکوپڈ نہیں ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے فوج آئی، ہیلی کاپٹر آئے، لوگوں کو ریسکیو کیا، تو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کدھر ہے؟ تو جب بھی سیلاب آئے، زلزلہ آئے، فوج، تو جب کوئی اور معاملہ ہو تو توپوں کا رخ بھی فوج کی طرف کرتے ہیں۔ تو بچائے بھی فوج، ریسکیو بھی فوج کرے، چھاتیاں بھی فوج دے، جانم کا نذرانہ بھی پیش کرے، پھر بھی تنقید کا نشانہ وہی ہوتے ہیں۔ اپنا آپ بھی کچھ درست کر لیں، سول انتظامیہ آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ یہ سیکٹریز لاکھوں کے کھابے، تنخواہیں، مراحت آپ لیتے ہیں، تو یہ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ سیکٹری پلاننگ کو میں کہوں گا جو انوائرمنٹل کے ہیں، یا تو ریزائن کریں، یا پھر میرے پاس تو پورے چیپٹرز ہیں، یہ میں نے آئیڈیاز بھی آپ کو دے دیے ہیں اسلامک رچ کلچرل ہسٹری سے۔ اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر گھر جائیں، عوام پہ بوجھ نہ بنے۔ یہ راتوں رات کا کام نہیں ہے۔ آپ رینیویبل ریسورسز پہ یونیورسٹی سے بچے تھیسس کر کے آئیں، اس کو اپنی پالیسی کا حصہ بنائیں، تب جا کے پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو گرین پاکستان رکھنا ہے، درخت لگائیں، سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ جاریہ بھی ہے، پاکستان کی خوشحالی بھی ہے۔ اور کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو پریزرو ایک جگہ کریں، اپنے ارد گرد ماحول کو، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ بعض چیزیں صرف حکومت کی نہیں ہوتی، عام آدمی کی بھی ہوتی ہیں۔ اسلام جو ہے الطہور نصف الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ اپنے جسم کو، لباس کو، ارد گرد کو، ماحول کو صاف رکھیں گے تو یہ گھر، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، مل جل کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔